सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अनाम की आयत नंबर 94 है। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने गुज़श्ता आयत में काफ़रों की मौत के कुछ हालात और कुछ कैफियत बयान फरमाई थीं, और इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि उनका क़यामत के दिन क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और बेशक क़यामत के दिन तुम जब हमारे पास आओगे, फ़ुरादा अकेले अकेले, तन्हा तन्हा हमारे पास आओगे। कैसे? कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा तन्हा तन्हा अकेले अकेले पैदा किया था। जब बच्चा पैदा होता है माँ के घर में गोद में जब आता है तो उस वक़्त अकेला होता है। वो अपने बाप के साथ पैदा नहीं होता, अपनी माँ के साथ पैदा नहीं होता, अपने दादे के साथ, नाने के साथ, या उस वक़्त उसके पास उसका पैसा नहीं होता, माल नहीं होता, दौलत नहीं होती, कोई चीज़ उसके साथ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि चलो कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक ही बजाय दो बच्चे या दो बच्चियाँ इकट्ठी पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उस वक्त की याद दहानी कराते हुए इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम हमारे पास क़यामत के दिन इस तरह अकेले अकेले आओगे जैसे तुम्हें अकेले अकेले पैदा किया गया था। और वतरकतुम मा खव्वलनाकुम वज़ाअ ज़हूरिकुम, और तुम सब कुछ छोड़ आओगे जो कुछ हमने तुम्हें अता फरमाया था। यानी दुनिया के अंदर जितने माल ख़जाने या और जितनी भी नेमतें, जितनी भी आसाइशें हमने तुम्हें दुनिया में दी थीं, उनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आता है कि लोग जब महशर के मैदान में अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर हो रहे होंगे तो उस वक़्त उनके पाँव भी नंगे होंगे, उनके जिस्म भी नंगे होंगे और गैर मख्तून शुदा होंगे। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक़्त तो वहाँ मर्द भी होंगे, वहाँ औरतें भी होंगी, तो क्या एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं होगी या एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक़्त किसी को होश होगी तो देखेगा ना, उस वक़्त तो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, पता नहीं मेरा क्या बनना है, मेरा क्या बनना है, मेरा क्या बनना है। तो इस कदर हौलनाक मंजर होगा, इस कदर दर्दनाक मंजर होगा क़यामत का कि एक दूसरे का बराहना जिस्म होने के बावजूद एक दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं होगी अपने सिवा। इस कदर वो ऐसा हौलनाक वक्त होगा। वमा नरा माअकुम शुफ़ाआकुम, और अल्लाह ताला काफ़रों को इरशाद फरमाएगा, क्या काफ़रों, हम तुम्हारे साथ वो तुम्हारे शरीक यानी तुम्हारे बुत, तुम्हारे झूठे खुदा हम नहीं देख रहे, वो कहाँ हैं? अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनको तुम अपना खुदा तस्वर करते थे, जिनके ऊपर तुम्हें घुमंड था, जिनके ऊपर तुम्हें फ़ख्र था, जिनको तुम सजदे करते थे, जिनकी तुम पूजा पाठ करते थे, आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। कहाँ उनको छोड़ आए हो? किधर है वो? अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, जिनको तुम अपने मामलात के अंदर हमारे शरीक ठहराते थे।
لقد تقطع بینکم، آج تمہارے آپس میں تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو چکے ہیں، یعنی تمہارے جو تعلقات بتوں کے ساتھ تھے، تمہارے دلوں کے اندر جو بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی محبت تھی وہ نکل چکی ہے، وہ بت تمہارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، دنیا کے اندر بھی انہوں نے تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دیا تھا، آج بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے تعلق ان سے کٹ گئے ہیں اور ان کے تعلق تم سے کٹ گئے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، آج وہ تم سے غائب ہو گئے ہیں، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے اوپر تمہیں بڑا فخر اور بڑا گمان تھا اور بڑا گمانڈ تھا جن کے اوپر۔ تو قیامت کے دن یہ جھوٹے خدا جن کی کافر لوگ پرستش کرتے تھے، قیامت کے دن ان میں سے ان کے کوئی کام بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے ولی، خدا کے پیارے، اللہ کے پیاروں کے کام، اللہ کے مسلمان بندوں کے کام آئیں گے اور ان کی سفارش بھی کریں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اب خدا نے اپنی قدرت کے کچھ کرشمے بیان فرمائے ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور کافروں کو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا جو میں کر سکتا ہوں کیا تمہارے وہ جھوٹے خدا یہ کام کر سکتے ہیں؟ سنو، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتی ہے۔ جب کسان کاشتکار دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، گٹھلی زمین کے اندر جب وہ بوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین کے اندر وہ دانہ، وہ گٹھلی جب پھٹتی ہے تو پھر اس سے ایک کومپل نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے اور اس کی پھر جڑ بنتی ہے۔ یہ کون ہے ایسا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ زمین کے اندر دانہ بویا گیا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پودے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اے انسانوں، تمہارے لیے۔ یہ کافروں کی طرف اشارہ ہے، کافروں تم انسانوں کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی تم میری پوجا چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ خدا کی قدرت کا کرشمہ یہ دیکھیں، یخرج الحی من المیت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زندے کو مردے سے پیدا کرتی ہے۔ زندہ کو خدا تعالیٰ مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، خدا تعالیٰ نہ کرے، ماں فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں زندہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کے پاس اختیارات ہیں اور اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ ایسی قدرتوں والا خدا چھوڑ کر، اس کی پوجا چھوڑ کر، اس کی عبادت چھوڑ کر، اس کی بندگی چھوڑ کر تم کن کے سامنے جا کے ماتھے ٹیک رہے ہو؟ کن کو جا کے تم سجدہ کر رہے ہو؟ کس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ فالق الاصباح، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو رات کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے، یعنی رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے اور صبح کا سویرا جو ہے وہ طلوع کرتا ہے۔ رات گزر چکی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے رات کو پیدا کیا ہے۔ جب رات پڑتی ہے تو بشری تقاضا یہ ہے کہ نیند آ جاتی ہے، جب نیند آتی ہے تو بندہ سو جاتا ہے، دن کو بھی سوتا ہے، لیکن وہ نیند دن کو نہیں آتی جو بندے کو رات کو آتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات نے رات کو پیدا ہی آرام کے لیے کیا ہے کہ انسان رات کے اندر آرام کرتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ نے
رات کو سکون بنایا ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو خدا تعالیٰ نے وقت کا حساب لگانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر چلتا 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 جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جب ایک نیزے کا سایہ 2 نیزوں کے برابر ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کی وجہ سے رات کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور سورج کی وجہ سے دن کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ بے حد عزتوں والے اور بے حد علموں والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ آسمان کے اندر جو ستارے ہیں یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کی روشنی میں راستہ تلاش کرو۔ رات پڑتی ہے تو سورج بھی کیا نام ہے، کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا نام ہے نصف اللیل کے بعد طلوع ہوتا ہے، یا مہینہ آخر پہ پہنچا ہو تو آخری دنوں کے اندر جو چاند ہے یہ کیا نام ہے فجر سے پہلے یا فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے، تو رات اندھیری ہوتی ہے۔ تو اس اندھیری رات کے اندر زمین کی خشکی کے اوپر یا سمندر کی تاریکیوں میں جب لوگ کشتی کے اوپر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں تو تاروں کے ذریعے، تاروں کی روشنی کے ذریعے راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو پیدا کیا ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ تلاش کرو، فی ظلمات البر، زمین کی خشکی کے اوپر، والبحر، اور دریا کی اور سمندر کی تاریکی میں، قد تحقیق فصلنا الآیات، یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو قوم جانتی ہے، سمجھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو میرے بھی باپ ہیں، تمہارے بھی باپ ہیں، ساری انسانیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک جگہ اللہ کی ذات بابرکات نے مقرر کی ہے تمہارے ٹھہرنے کے لیے، اور ایک جگہ وہ مقرر کی ہے تمہاری سپردگی کے لیے۔ تفسیر کے اندر اور بعض روایات میں آتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد ماں کا پیٹ ہے۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں ٹھہراتا ہے، اور پھر ایک جگہ وہ مقرر کی ہے جو سپردگی کی جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی زندگی 2-4 دن کی، 2-4 ہفتوں کی، 2-4 مہینوں کی، 2-4 سالوں کی، یا 15-20 سال کی، یا 50 سال یا 100 سال، جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ گزارنے کے بعد پھر اس کی قبر کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے جہاں اس کو سپرد کیا جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، اور یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لقومی یفقہون، اس قوم کے لیے جو قوم ان باتوں کو سمجھتی ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی قدرت کے کرشمے اور کافروں کے لیے توحید کے دلائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا